बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इमाम साहब, मोहतरम मुअज्जिन साहब, इंतज़ामी कमेटी मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 14 रमज़ान 1447 हिजरी है। 4 मार्च 2025 से हम गुज़र रहे हैं। मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में हम फजर की नमाज अदा कर कर बैठे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज मैं आपके सामने मुख्तसरन ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। अल्लाह हमारा वाली, हामी व नासिर है और अल्लाह हर हाल में हमारी पुष्ट पनाही और बैकिंग और सपोर्ट कर रहा है। उसी की वजह से हम जिंदा हैं और उसी की मदद और ताईद और नुसरत से हम ईमान के साथ जिएंगे, ईमान के साथ मरेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ एक और बात अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दौर से ये बताई है कि अल्लाह ताला का एक इंतज़ाम डायरेक्ट है और एक इंतज़ाम इनडायरेक्ट भी है। यानी डायरेक्ट वो भी मदद करते हैं और हर हाल में करते हैं, और उसी की एक मदद का हिस्सा ये है कि वो किसी को अपनी मदद का ज़रिया बनाते हैं। असबाब की दुनिया में ऐसे अहले नज़र चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इनडायरेक्ट इंतज़ाम बंदों के ज़रिए वो कर रहा है। ये भी अल्लाह का इंतज़ाम है। मैं आपको इससे पहले के सीरीज़ में ये बात रखी थी कि किस तरह नबूवत के 10वें साल से पहले सोशल बाइकाट किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम के मर्द और बच्चे, इन सबको एक हिस्सा जो शेब अबी तालिब का कहलाता है, मक्के में तकरीबन 3 साल तक कैद रखा गया। उनका सोशल बाइकाट समाजी, माशी और सियासी किया गया, जिसमें बात नहीं की जाती थी, सलाम नहीं किया जाता था, खरीद व फरोख्त नहीं किया जाता था, उनसे कोई लेना देना नहीं होता था और उन पर राशन और रज़्क़ रोक दी गई थी और उनको उनके यहाँ न शादी की जाती थी ना उनकी बच्चियों से शादी किया जाता था। यहाँ तक के सीरत की किताबों में आता है सहाबा कराम पत्ते खा लेते और खजूर जो कुछ थे वो ख़त्म होने के बाद उसकी गुठलियों को चूस लेते। तो यहाँ तक के उन्हें जो फुजला आता था वो भी बकरियों और ऊँटों की मेमनियों की तरह आता था। इस कदर एक जुल्म था जो उन पर जारी रखा गया। इस जुल्म का खात्मा अल्लाह ताला ने एक रास्ते से किया। वो ये कि चंद लोग बनु हाशिम के जो, और इसका एक एग्रीमेंट लिखकर उन्होंने काबतुल्लाह पर लगा दिया था कि ऐसा करना है, बाइकाट करना है, बात नहीं करना है, कुछ देना लेना नहीं है, कुछ खरीदो फरोख्त नहीं होगी, खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंचाई जाएंगी, उन्हें उनकी बेटियों से रिश्ता नहीं किया जाएगा, अपनी बेटियां और बेटे नहीं दिए जाएंगे। कंप्लीट बाइकाट जब तक कि वो सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज न कर लें, जिस तरह आज कहा जा रहा है। लेकिन आपको इसमें जो साथ था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आप बनु हाशिम के ख़ानदान के रहने से बनु हाशिम के कुछ लोग भी आपके साथ ये सोच करके हम अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपनी भाई और बिरादरी को अकेले नहीं छोड़ सकते, हम भी उनके साथ रहें। कुछ लोग साथ में थे जो ईमान लाए थे और कुछ लोग वो थे जो ईमान नहीं लाए थे, जो बाहर थे, लेकिन उनका दिल अंदर था। उसमें एक नाम आता है अबुल मुख्तरी बिन इब्न हिशाम, जो बनु हाशिम के सरदारों में से एक सरदार है। उन्होंने
چند دنوں کے بعد اس کی مخالفت کی. اور ایک نام آتا ہے مطعم بن عدی جو قبیلہ نوفل کے سردار، انہوں نے بھی مخالفت کی. اور دیگر لوگوں نے بھی ایک دن رات میں بیٹھ کر کہا کہ ہم تو خوب کھائیں اور ہمارے بچے مشکل میں رہیں، ہم تو آزاد رہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے برادری کے لوگ قید رہیں. اب بہت ہو گیا، ہم صبح بات کریں گے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 سال چند مہینوں کے بعد جب رات میں 2 رائے آ گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، یہ ہمارے برادری کے لوگ ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے طے کیا ایسے رہیں گے، صبح بات کی جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس رات کو وہ جو پیپر لکھ کر کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا تھا پوری دیمک کھا لی. صبح آ کے دیکھے تو خاص بات ہے، یہ سیرت میں آتی ہے، جتنی لکھت تھی وہ غائب ہو گئی اور صرف رہا اللہ کا نام. بسم اللہ یا بسم ہی تعالی جو لکھا ہوا تھا، جو پہلے سے لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، ان کے ساتھ شرک کرتے تھے، بسم اللہ ایک لکھا ہوا تھا، پوری تحریر مٹ گئی تھی. کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا ابو المختری بن ہشام جنہوں نے مخالفت کی، کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا مطعم بن عدی جو ایمان نہیں لائے تھے، ابو المختری بھی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اور ادھر بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، ادھر نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے. ابو طالب ایک اپنے خاندان کے ایسے بزرگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا لیکن ڈھال بن کر کھڑے رہے. جب سرداران مکہ آتے بات چیت کرنے کے لیے، یہ اسلامی جماعت کے سب سے بڑے نمائندے بن جاتے. بتائیے کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ محی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی اگر نمائندگی کر رہے ہیں مکے میں 10 سال تک، تو وہ سلجھے ہوئے بزرگ اور بنو ہاشم کے سردار اور آپ کے چچا ابو طالب، آپ نمائندہ بن جاتے. کیا ہے بولیے، مجھ سے بات کیجیے. یہ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے کہ بھتیجے کو دے دو، اس سے خوبصورت ہٹا کٹا بچہ ایک ہم آپ کو دے دیتے ہیں. کہا کہ دیوانے ہو گئے کیا تم؟ یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے پالا اور پوسا ہے، مجھے اس سے دلی لگاؤ ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کو دینا تو دور کی بات اس پر آنچ آنے نہیں دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے. ایک وقت آ کر بولے کہ ذرا بات چیت کرو، کیا چاہتے ہیں؟ کیا سردار بننا چاہتے ہیں؟ بنا دیں گے. کیا کسی بچی پسند آ گئی ہے؟ بتا دو، اس سے شادی کرا دیں گے. پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیسہ چاہتے ہیں کیا؟ یہ سب کیوں نوز باللہ ڈھونگ کر رکھے؟ پیسہ چاہیے، پورا پیسہ عرب کا خدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. کیا لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ بتا دو، ہمیں اس سے اچھا نوجوان لیڈر نہیں مل سکتا، سر پر بٹھا لینے تیار ہیں. آخری بات یہ رکھی کہ محمد سے یہ تو دریافت کرو کہ کوئی جن بھوت آ کر اثر انداز تو نہیں ہو رہا ہے اور ذہن متاثر ہے، جادو ہو گیا، بھانامتی ہو گئی ہے، اثرات ہو گئیں کیا کچھ تو بھی، اور کوشش کر رہی کوئی عامل طبیب علاج کرنے والا نہیں مل رہا کیا؟ ڈھونڈ کر لائیں گے، جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کریں گے اور ان کا علاج کرا دیں گے. جب یہ پورے پرپوزل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند
اور میرے لیفٹ ہینڈ میں سورج لا کر رکھ دیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج چاند کو لائیں گے، یہ چاند گہن ہوا تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا سورج کو لائیں گے جو امپاسبل ہائیلی امپاسبل ہے، کیا یہ سوچ سکتے ہیں؟ اگر یہ امپاسبل چیزیں یعنی ناممکنات میں سے ہیں، ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہو جائیں، تب بھی سنو کہ جس پیغام کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، یہ کام کرتے کرتے محمد کی جان چلی جائے، یا یہ کام کرتے کرتے یہ پیغام اپنا تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، یہی میرا گول ہے. ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ان کا انتقال ہوا. کتنی بڑی سپورٹ تھی جو 10 سال میں سرک گئی. چند مہینوں کے اندر جس کا انتقال ہوا وہ بتائیے کون ہے؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبوت کے 10 سال آپ کے ساتھ رہے. عمر کے 40ویں حصے میں بہار میں شادی ہوئی. 15 سال یعنی 55 سال کی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. 55 سے 65 سال یعنی 10 سال تک نبوت کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہی. 65ویں سال آپ کا انتقال ہوتا ہے. سیم ایئر میں، سیم سال میں چچا بھی گئے، اماں خدیجۃ الکبریٰ بھی گئے. آپ کے رہنے تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. خاص بات یہ ہے حضور کی عمر تھی 40 + 10 50 سال تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ کا سپورٹ ایسا تھا، نبوت شروع ہونے سے پہلے سے 25 سال کے تھے، شادی ہوئی. شادی کے بعد کچھ دن تک آپ کے مالی تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے آتے رہے. کچھ سالوں کے بعد آپ نے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا. یہ خاص بات ہے. دیکھیں، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے کمانے سے دلچسپی. ایک الگ فکر سوچ میں بیٹھنا شروع کیا. یہاں تک کہ 4-5 سال پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کہیں جا کر بیٹھ جانا، کعبۃ اللہ میں بیٹھ جانا، کہیں جا کر سوچتے بیٹھنا، گھر میں ایک کونے میں بیٹھنا. پھر اس کے بعد 4 سال 5 سال پہلے تک غار حرا میں جا کر 2 دن 4 دن بیٹھنا شروع کر دیا. اس موقع پر سب سے زیادہ ہمت دینے والی سمجھدار اور تجربے کار خاتون جو عمر میں 15 سال بڑی تھی، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ اے میرے سرتاج، آپ پیسے کی فکر نہ کریں، آپ پیسے کی فکر نہ کریں. یہ جتنا مال و دولت میرا ہے، جتنا بزنس ہے، اے میرے سرتاج یہ آپ کے قدموں پر ہے. آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آپ کریں. یہ اپنی بیوی سے اعتراف کرا لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غار حرا جانا چاہتا ہوں. بیوی سمجھ گئے، روکے نہیں. توشہ دیے، کبھی چھوڑ کے آتے تھے. کبھی سیرت میں آتا ہے کہ دوسرے دن تیسرے دن بہت سے نوکر تھے ان کے. ایک بہت بڑی مالدار تاجر خاتون تھی، ٹفن دے کر بھیجا کرتے تھے اور کہتے کہ شام تک بیٹھ کے آنا، کسی سے کہتے کہ دوسرے دن آنا. تو یہ جو انتظام تھا، اور سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کا انتقال ہوا. تو سیرت میں یہ نبوت کے 10ویں سال کو کہا جاتا ہے غم کا سال. اس سے زیادہ غم کا سال نہیں گزرا. چچا بھی گزر گئے. اب اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ پورا مکہ شہر ہو گیا. پھر جو 2 سپورٹ تھے، وہ جو کچھ تھے اس کا ڈر و خوف ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے لوگ. پھر شیر ہو گئے. شیر ہونے کے بعد آپ کا خلاف وارنٹ نکال دیے، تڑی پار، یعنی یہاں رہنا ہے تو آبائی دین میں آنا ہوگا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں تو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، چلے جانا ہوگا. یہی وہ وارنٹ ہے جس کا تاب نہیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا
کہ یہاں جو لوگ اچھے تھے وہ تو آ گئے، اب ذرا دوسری زمین دیکھیں۔ مکے سے تقریباً 200 یا 300 کلومیٹر پہ طائف ہے، ادھر چلے گئے، وہاں بڑی امیدوں سے گئے تھے۔ وہ انگور کے باغات کے لیے مشہور ایک ویلی کا نام طائف ہے۔ وہاں جانے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں 9 سرداروں کی آبادی تھی، وہ 9 کارپوریٹر سمجھیے، ان کا شہر تھا، اور وہ 9 جو سردار تھے ان کے اپنے ٹولیاں اور ان کا اپنا رجیم تھا، ان کی اپنی ایک چھوٹی سلطنت یعنی ٹیم تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا، دھیان دینا تو دور کی بات، لونڈوں کو، ان 9 سرداروں نے اپنے نکلے ہوئے نوجوانوں کو، لونڈوں کو ان کے خلاف لگا دیا، بدماشوں کو، اور یہ کہہ کر لگایا کہ کچھ نہیں، ان کے پیچھے پتھر مارا۔ وہ پتھر مارتے گئے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہوئے۔ سیرت میں آتا ہے کہ آپ کا خون رشتے رشتے آپ کے قدموں میں جمع ہو گیا، آپ نڈھال ہو کر ایک انگور کے باغ میں آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، سورہ جن نازل کی، اور جنات آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مایوس نہ ہو، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ نے ابھی ابھی جو قرآن پڑھا ہے ہم نے سن لیا، اور ہم اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ اپنی بستیوں میں جا کر نبی اور قرآن کا تعارف کرائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام انسان اور جنوں کے لیے آیا ہے، دونوں کے لیے آیا ہے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون۔ اس کے بعد ایک اور ہلا دینے والا واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہوا، پہاڑوں کو کنٹرول کرنے والے 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور کہا کہ ان فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے حبیب خدا، آپ کے اس عمل سے عرش اعظم ہل گیا ہے۔ وہاں اللہ نے نوٹس لے لی ہے اس کی، تو آپ، ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اللہ نے آپ کی مرضی چاہی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ 2 پہاڑ ہیں جس کے وادی کے بیچ میں طائف ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ہم چکی کے پاٹ کی طرح ملا دیں اور اس بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ رحمت للعالمین، کیا ان کے لیے بددعا کر سکتے ہیں؟ کیا ان پر عذاب کے لیے فرشتوں کو اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ نہیں 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 نہیں، مجھے ان سے نہیں تو ان کی نسلوں سے امید ہے، یہ نہیں پہچان رہے مجھے، ان کے آنے والے بچے مجھے پہچانیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اس معراج کے بعد پورے مورخ لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا کر حقیقی معراج سے نصیب کیا۔ فرش والوں نے جتنی ناقدری نبی کی کر سکتے تھے کیے، اس کے بعد اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میرے نبی پر کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی طعن و تشنیع کرے، اور کوئی میرے نبی کو روکے، اور کوئی میرے نبی کی ناقدری اور بے عزتی کرے۔ کسی کو پرمیشن نہیں۔ عرش پر ان کا کیا مقام ہے، عرش والا ان کا کیا قدر کرتا ہے۔ اسی بات کا 11 ہجری میں جو واقعہ ہوا، واقعہ معراج، 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی یہ معراج تھی، اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ ہوا۔ میں کوئکلی اور 1-2 باتوں پر آتا ہوں۔ اب طائف سے جب آپ واپس آ رہے تھے، قابل رحم تھے، چاہتے تھے کہ مکے میں جائیں، لیکن وارنٹ تھا، تڑی پار تھے، کیسا جا سکتے تھے؟
ایک دو سرداروں سے پناہ مانگی. ذرا غور سے سنیے. سنیں حضرت، اللہ کے رسول گئے اور لوگوں کی پناہ مانگ رہے ہیں. میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہاں پر سب نے انکار کیا. ایک سردار تھے جن کا نام میں نے پہلے لیا، وہ ہیں مطعم بن عدی. اسلام نہیں لائے اور بائیکاٹ کا انہوں نے مخالفت کی تھی. قبیلہ نوفل کے سردار تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اللہ کا رسول اللہ کے بندوں کی پناہ کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اللہ کے ایسے بندہ پناہ دے رہا ہے جو ایمان نہیں لایا. بھارت میں رہتے ہوئے اسلام کا اعلان اور اس کا اظہار کرتے ہوئے، اسلامی جماعتوں میں رہ کر دین کی اشاعت اور اقامت دین کا نام لیتے ہوئے یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اس کے بعد مطعم بن عدی نے جیسا کہا، کیا منظر تھا ہوگا وہ سوچ کر دیکھیے. مطعم بن عدی پورے ہتھیار سے لیس ہو گئے اپنے گھر میں جا کر، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہتھیار باندھ لو، ہم نے محمد کو پناہ دے دی ہے. پورے ہیومن چین بنا کر بانگ دغل ہتھیار بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لے کر کعبۃ اللہ میں چلے گئے، اور جا کر اعلان کر دیا کہ سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں ہیں، کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا. اتنے میں سرداران مکہ آئے. اس میں ابو جہل نے جو نیگوشیٹ کیا وہ بڑا دلچسپ ہے. اس نے کہا، اے مطعم بن عدی، کیا تم ایمان لا لیے؟ سوال دیکھیے کتنا ڈپلومیٹک ہے. اے مطعم بن عدی بتاؤ، کیا تم نے محمد کے دین پر ایمان لا لیا؟ کہا موہی بھائی، کہا کہ ایمان نہیں لایا، پناہ دی ہے. ٹیکنیکل جملہ، حقیقت بھی ہے. سنیں امام صاحب، ایمان نہیں لایا لیکن پناہ دی ہے. پھر اس کے بعد مطعم بن عدی کہتے ہیں، اے ابو جہل اور سرداران مکہ سن لو، ہم سب عربوں کا یہ قاعدہ اور روایت ہے کہ جب ہم کسی کو پناہ دیتے ہیں تو خود کے تمام بچوں کو دو پر لگا دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہماری روایت ہے. کیا ہے کہ نہیں ہے یہ روایت؟ سب نے کہا کہ ہے یہ ہماری روایت. تو مجھے اپنی اس روایت پر عمل کرنے اور چلنے دو، اور میری مدد کرو، اور سب چلے جاؤ، کیونکہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، محمد پر ایمان نہیں لایا ہے. یہ ہے ایک غیر مسلم جنہوں نے ایمان نہیں لایا لیکن اللہ کے رسول کو پناہ دی. یہ اللہ کا انتظام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آتا ہے کہ 2 ہجری میں جب جنگ بدر واقع ہوئی اور 70 سے زیادہ کفار شہید بھی ہوئے اور قید بھی ہوئے، تو ان قیدیوں کو دیکھ کر آپ نے مطعم بن عدی کو یاد کیا اور کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتے اور مکے کے ان قیدیوں کے تعلق سے، رہائی کے تعلق سے زرعی وکالت کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا. ان کا انتقال جس 6 مہینے پہلے ہوا تھا. وہ ایمان نہیں لائے، ان کو یاد کیا. اسی طرح ابو المختری بن ہشام کو جنگ سے پہلے یاد کیا. کہا کہ دیکھو ابو المختری بن ہشام جیسے لوگ اور بھی آئیں گے مکے سے ہمارے خلاف، کفار لائیں گے، انہیں قتل نہیں کرنا، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن جنگ ہے. ہوا ایسا کہ وہ کسی وجہ سے وہ مارے گئے. میں کنکلوژن پر آتا ہوں. آج کی ہماری گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری بیوی، گھر کی عورت ہمارا ساتھ دینا ہوگا. کیا ہماری بیوی اس کام کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ میری زندگی اسلام کا نمونہ ہوگی، میں اسلام کا نمائندہ بن کر زندگی گزاروں گا. اس سفر کے اندر جو بھی اتار چڑھاؤ آئے گا، اے میری بیگم، اے میری رفیق حیات، تمہیں ساتھ دینا ہوگا. اگر تم ساتھ دو گی تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے.
تم میری بیوی ایک ایسی شکل میں ہو جیسے میں حضرت خدیجہ کی شکل میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس لیول تک جب تک ہم کام نہیں کریں گے، ہندوستان میں ہم اسلام کے علم کو بلند نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کہ ہم اپنے خاندانوں میں ابو طالب ڈھونڈنا ہوگا. ہر ایک کا خاندان ہے، ننیال ہے، سسرال ہے اور ددیال ہے. خاندان 3 سلسلے سے چلتے ہیں. ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر صرف ددیال اور ننیال کو دیکھے ہیں، لیکن شادی کے بعد سے ایک سلسلہ اللہ چلاتا ہے، وہ ہے سسرال کا. اسی لیے تو زکوٰۃ بھی سسرال میں بٹتی ہے، رشتے بھی سسرال میں ہوتے ہیں، وہ بھی خون کا رشتہ ہے، وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے. اور بچی کہیں آتی ہے بعد میں کسی وجہ سے تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں اور سسرال کی طرف آتی ہے. بہرحال تو سسرال، ننیال، ددیال یہ خاندان ہے. اس خاندان میں اب تک ہم نے کیا ابو طالب آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلم، ہمارے پورے خاندان مسلم ہیں. عرب میں تو ایسا ہوا کہ سیم خاندان میں باپ ایمان لایا، بیٹا نہیں لایا، بھتیجا ایمان لایا، چچا نہیں لایا. بہتر ماحول ہے، لیکن کھل کر تائید کرنے والا ایک ابو طالب چاہیے. اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. فون کرتے ہی وہ ہمیں پولیس اسٹیشن میں آ کر ٹھہر جائے، وہ دفاع کرنے کے لیے ڈھال بن جائے اور کہے کہ میں زندہ ہوں، بیٹا تم آگے بڑھو، میں زندہ ہوں. تیسرا لیول ابو المختری بن ہشام جیسے ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہماری لائن میں پیدا دیکھنا ہوگا. ہم جس لائن میں ہیں اس لائن میں ابو المختری بن ہشام موجود ہے، اسے پہچاننا ہوگا. ہم جس بستی میں رہتے ہیں متم بن ندی موجود ہے، ہم جس دیش میں رہتے ہیں یہاں کئی متم بن ندی موجود ہیں. ہمیں انہیں پہچاننا ہوگا، ان سے دوستی کرنا ہوگا اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ سمجھنا ہوگا. آخری بات یہ کہ کبھی جوش میں یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ ہے. یہ بات اپنی جگہ ایک حد تک صحیح ہے، یہ بات اپنی حد تک ایک جگہ درست بھی نہیں ہے. درست اس لحاظ سے نہیں ہے، بے شک اللہ ہے اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج اسمبلیوں میں اسلام اور مسلمانوں اور عدل و انصاف کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا پارلیمنٹ میں ڈٹ کر اپوزیشن جو ہنگامے کر رہی ہے کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ آج جیل میں بند پورے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ ابھی اتراکھنڈ میں کردوار میں جم چلانے والے وکیل احمد، 70 سالہ وکیل احمد کی 30 سالہ پرانی کلاتھ مرچنٹ بابا شاپ سب نے دیکھا ہوگا. بابا شاپ کو نام بدلنے کے لیے کچھ بجرنگ دل کے لوگ آئے تو وہ پریشان ہو گئے وکیل احمد صاحب تھوڑی دیر کے لیے. اتنے میں ایک لہیم شہیم نوجوان بیچ میں آیا، آ کر ڈھکلنے لگا، کیوں تم کہہ رہے ہو ان کے ساتھ، یہ نام نہیں بدلا جائے گا. لوگوں نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ کہا کہ میں محمد دیپک ہوں. محمد دیپک ہوں کہتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے بستی کا دیپک کمار ہے، اگر ہم زیادہ کریں گے تو کہیں وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان نہ کر دے. اس لیے وہ چھٹ گئے. یہ دیپک کمار محمد دیپک کہہ کر کیوں آ گیا؟ میں نے اس کی اسٹڈی کی تو مجھے اندازہ ہوا 70 سالہ وکیل احمد کے بیٹے کا دوست دیپک کمار ہے جو جم چلاتا ہے. جب ان کے بیٹے نے ان دیپک کمار سے دوستی رکھی ہے تبھی تو وہ دیپک کمار آ کر کہا کہ میں محمد دیپک ہوں. کیا اس ہندوستان میں جہاں 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں کیا سینکڑوں نہیں میں تو کہوں گا ہزاروں دیپک کمار ہیں؟ ہر گلی میں دیپک کمار ہے، ہر مارکیٹ میں دیپک کمار ہے اور وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں محمد دیپک ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں پہچانیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بیٹے سے دوستی دیپک کمار سے ہو جائے اور دیپک کمار کے واٹس ایپ گروپ میں میرا بیٹا رہے اور میرے بیٹے کے واٹس ایپ گروپ میں دیپک کمار رہے. اگر اس لیول تک ہم کام کریں گے
تو انشاءاللہ ہماری بستیوں کے حالات بدلیں گے، نفرتیں مٹیں گی، محبتیں پھیلیں گی۔ آخری بات، 8 دن پہلے لکھنؤ، اتنے ہم نگیٹو واقعات سنتے ہیں، لکھنؤ یونیورسٹی کے باہر کے حصے میں ایک چھوٹی مسجد ہے پرانی، وہ چھوٹی مسجد اسی طرح روڈ پر ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں طلبہ، تو وہ گیٹ بند ہے، اندر سے مسجد فل ہو گئی، گیٹ بند ہے، تو کچھ نوجوان کیا کیے، وہیں پہ گیٹ کے سامنے صف بنا لی، غیر مسلم ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے، فوری ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہیومن چین بنا لی اور بنا کر پورا ان کا محاصرہ، گھیراؤ کیا، مارنے کے لیے نہیں، گھیرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان درندوں اور ان ظالموں سے بچانے کے لیے جو غلط نگاہ ڈال کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صیانت کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کے محافظ بنے کھڑے ہیں، کوئی ان کے حصار کو نہیں توڑ سکتا، کوئی ان کی عبادت میں خلل نہیں ڈال سکتا، ہم یہاں موجود ہیں۔ کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے انتظام نہیں ہے؟ یہ سب انتظامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سوچنے کا انداز بدلیں، ہم اپنے دیکھنے کا چشمہ بدلیں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور ہمارے ملک میں تیزی کے ساتھ اسلامو فوبیا کا خاتمہ ہوگا اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوں گی اور ماحول بدلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔